तालियां, जोरदार तालियां। मेरे ज़िंदगी ये तालियां किसी इंसान के लिए नहीं, हमारे जिंदा खुदा के लिए जो इनके लायक है। तारीफ उसी को वाजिब है। प्रेज़ द लॉर्ड। हेलो 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 हेलो। मसीह में आप सबको सलाम। मेरा नाम सुलेमान है। मैं पास्टर सैमुअल का बेटा हूँ। आप सबको ये सब्बत का जो दिन है, ये संडे का जो दिन है, ये बहुत मुबारक हो। और मैं बड़ा खुश हूँ कि आप सारे यहाँ पे हैं और खुदावंद की कदमों में हैं। ये बड़ी खुशी की बात है। और आप लोग जो हैं वो मुबारक हैं, आप कहीं और नहीं हैं, आप खुदावंद के कदमों में। तो जिन जिन के पास बाइबल है वो अपनी बाइबल को ज़रा तैयार कर लें, रेडी कर लें। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, जो उन्वान है, वो है कि खुदावंद के कलाम को सुनने की अहमियत। खुदावंद के कलाम को सुनने की अहमियत क्या है। इसके लिए मैं जो हमारा मरकज़ी हवाला है वो है लूका उसका 16वां बाब, उसकी 19वीं आयत से 31वीं आयत तक। लूका उसका 16वां बाब, उसकी 19वीं आयत से 31वीं आयत तक। मैं रुबैका से कहूँगा कि वो प्लीज़ रीड कर दें, पढ़ दें। पाक कलाम में से हमारे लिए आज की तलावत मुकद्दस लूका की इंजील उसका 16वां बाब 19वीं से 31वीं आयत। एक दौलतमंद था जो अर्गवानी और महीन कपड़े पहनता और हर रोज़ खुशी मनाता और शानो शौकत से रहता था। और लाजर नाम एक गरीब नासूरों से भरा हुआ उसके दरवाज़ा पर डाला गया था। उसे आरजू थी कि दौलतमंद की मेज़ से गिरे हुए टुकड़ों से अपना पेट भरे, बल्कि कुत्ते भी आकर उसके नासूर चाटते थे। और ऐसा हुआ कि वो गरीब मर गया और फरिश्तों ने उसे ले जाकर इब्राहिम की गोद में पहुंचा दिया। और दौलतमंद भी मुआ और दफन हुआ। उसने आलमे अरवा के दरमियान अजाब में मुब्तला होकर अपनी आंखें उठाईं और इब्राहिम को दूर से देखा और उसकी गोद में लाजर को, और उसने पुकार कर कहा, ए बाप इब्राहिम, मुझ पर रहम कर कि लाजर को भेज के अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी ज़ुबान तर करे, क्योंकि मैं इस आग में तड़पता हूँ। इब्राहिम ने कहा, बेटा याद कर कि तू अपनी ज़िंदगी में अपनी अच्छी चीज़ें ले चुका और उसी तरह लाजर बुरी चीज़ें, लेकिन अब वो यहाँ तसल्ली पाता है और तू तड़पता है। और इन सब बातों के सिवा हमारे तुम्हारे दरमियान एक बड़ा गड़ा वाक़या है, ऐसा कि जो यहाँ से तुम्हारी तरफ पार जाना चाहे ना जा सके और ना कोई उधर से हमारी तरफ आ सके। उसने कहा, बस ए बाप, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि तू उसे मेरे बाप के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, ताकि वो उनके सामने इन बातों की गवाही दे। ऐसा ना हो कि वो भी इस अजाब की जगह में आए। इब्राहिम ने उससे कहा, उनके पास मूसा और अंबिया तो हैं, उनकी सुने। उसने कहा, नहीं ए बाप इब्राहिम, हाँ, अगर कोई मुर्दों में से उनके पास जाए तो वो तौबा करेंगे। उसने उससे कहा कि जब वो मूसा
اور نبیوں ہی کی نہیں سنتے تو اگر مردوں میں سے کوئی جی اٹھے تو اس کی بھی نہ مانیں گے. آمین. خدا ان کے کلام کی پڑھی اور اس کے سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو. تو اس کے ساتھ ہی میں کہوں گا کہ اسی حوالے کی جو ہے 14ویں اور 15ویں آیت بھی پلیز پڑھ دیں. فریسی جو زردوست تھے ان سب باتوں کو سن کر اسے ٹھٹھے میں اڑانے لگے. اس نے ان سے کہا کہ تم وہ ہو کہ آدمیوں کے سامنے اپنے آپ کو راست باز ٹھہراتے ہو، لیکن خدا تمہارے دلوں کو جانتا ہے، کیونکہ جو چیز آدمیوں کی نظر میں اعلی قدر ہے وہ خدا کے نزدیک مکروہ ہے. آمین. تو یہاں پہ جو یہ تمثیل پڑھی گئی ہے، جو ہمارا مرکزی حوالہ ہے، اس سے ہم بہت سارے لوگ جو ہیں وہ واقف ہیں. وہ ایک تمثیل ہے، ایک امیر آدمی اور ایک لازر ہے جو غریب ہے، وہ ہے. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تمثیل جو ہے یسوع مسیح کس سے کہہ رہے ہیں. یہ آڈینس جو ہے یہ کون ہے؟ تو آڈینس جو ہے یہ فریسی ہیں، جو وہاں پہ ابھی 14ویں 15ویں آیت میں پڑھا ہے. وہ جو فریسیوں کو یہ کہی جا رہی ہے، اور فریسی جو ہیں یہ تمثیل کو سن رہے ہیں. اور 15ویں آیت میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ زر دوست ہیں، وہ جو ہیں دکھاوے کا کام کرتے ہیں، وہ جو ہے آدمیوں کے سامنے راست باز بنتے ہیں اور وہ یہ کرتے ہیں. اور خدا کہتا ہے کہ میں تمہارے دلوں کو جانتا ہوں، تمہارے دل جو ہیں وہ میرے سے اصل میں دور ہیں. تو یہ جو ہے، یہ جو تمثیل ہے یہ ایکسپوز کرتی ہے، یہ ان کا پردہ فاش کرتی ہے اصل میں فریسیوں کا، کہ وہ اصل میں کیسے تھے. وہ بڑے بنے، جو مرضی وہ جتنے مرضی کپڑے ایسے پہنیں یا وہ جتنی مرضی اونچی اونچی دعائیں کریں یا جو مرضی کریں. تو یہ جو تمثیل ہے یہ اصل میں ان کا پردہ فاش کرتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ جو تمثیل ہے یہ ان کو خبردار بھی کرتی ہے. یہ وارننگ پیسج بھی ہے، یہ وارننگ بھی ہے ان کے لیے، فریسیوں کے لیے، کہ وہ اپنی راہوں سے باز آئیں اور وہ چینج ہوں اور وہ یسوع مسیح کی باتیں سنیں، ان کو مانیں. اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو وہ جہنم میں جائیں گے. تو یہ جو ہے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ اس تمثیل میں جو ہے وہ امیر آدمی جو ہے وہ فریسیوں کو ظاہر کر رہا ہے. امیر آدمی فریسیوں کو ظاہر کر رہا ہے. ایسی بہت ساری تمثیلیں ہیں جو یسوع مسیح نے کہیں، جو فریسیوں سے یسوع مسیح نے کہیں، تاکہ وہ اپنی جو ان کا پراؤڈ ہے، جو ان کا غرور ہے، ان سے وہ باز آئیں. جیسا کہ مصرف بیٹے کی جو تمثیل ہے وہ بھی فریسیوں سے کہی گئی، اور اس میں فریسی کون ہے؟ بڑا بیٹا. میں نے اس پہ بھی کچھ مہینے پہلے کلام سنایا تھا. اور اس کے بعد جو ہے ایک اور تمثیل ہے نیک سامری کی، اور میں نے اس پہ بھی کلام سنایا تھا. اور اس میں بھی جو فریسی ہیں وہ کون ہے؟ وہ جو کاہن اور لابی ہیں، جو ایک ادموے آدمی کو دیکھ کے تو مڑ کے چلے جاتے ہیں. تو ایسی بہت سی تمثیلیں ہیں. یہ بھی ان میں سے ایک تمثیل ہے جو یسوع مسیح نے فریسیوں سے کہی، تاکہ وہ سیکھیں، تاکہ وہ اپنی راہوں کو بدلیں اور باز آئیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ فریسیوں نے اپنی راہیں نہیں بدلی، بلکہ انہوں نے یسوع مسیح کو مصلوب کر دیا. لیکن پھر بھی یسوع مسیح نے ان کو سمجھانے کی بہت کوشش کی. تو یہاں پہ جو ہے ہم موازنہ دیکھیں گے فریسیوں کا اور امیر آدمی کا. امیر آدمی جو ہے وہ زردوست ہے، وہ بہت امیر ہے، جیسے کہ فریسی بھی ہیں، ابھی ہم نے 15ویں آیت میں پڑھا. پھر جو فریسی ہیں وہ جو ہیں اپنے سے غریب آدمی کو چھوٹا سمجھتے ہیں، اور یہ بھی امیر آدمی جو ہے یہ لازر کو اپنے سے چھوٹا سمجھتا ہے، ان کا کوئی خیال نہیں، اس کا کوئی خیال نہیں کرتا، ان کو اگنور کرتا ہے. پھر یہ جو امیر آدمی ہے، ابھی ہم دیکھیں گے کہ یہ جو ہے کلام کی سچائی کو جو ہے امیر آدمی جو تمثیل میں ہے یہ اگنور کرتا ہے، یہ اس کو مانتا نہیں ہے. اور فریسی بھی یہی کرتے ہیں کہ وہ کلام کو، وہ جو یسوع مسیح سناتے ہیں اس کو اگنور کرتے ہیں، وہ سچائی کو وہ مانتے نہیں ہیں. اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جیسے امیر آدمی جو ہے وہ ایک سائن مانتا ہے، وہ ایک نشان مانتا ہے، وہ ایک میریکل، وہ ایک معجزہ مانتا ہے کہ یہ مردوں میں سے لازر کو بھیج تاکہ میرے بھائی بھی جو ہیں یہ ایمان لے کے آئیں. اسی طرح جو ہے فریسی بھی جو تھے وہ بھی یسوع مسیح سے نشان ہی مانتے رہتے تھے، وہ یسوع مسیح کا یقین ہی نہیں تھے کرتے. اور اس کا حوالہ جو ہے متی اس کے 16ویں باب اس کی پہلی آیت میں ہے. صرف پہلی آیت پڑھیں.
मुक़द्दस मत्ती की अंजील उसका 16वां बाब पहली आयत। फिर फरीसियों और सदूकियों ने पास आकर आजमाने के लिए उससे दरख्वास्त की कि हमें कोई आसमानी निशान दिखाओ। आमीन। तो हमें यहाँ पे पढ़ा है कि वो भी निशान ही मांगते रहते हैं। वो जो अमीर आदमी भी जो है वो भी इब्राहिम से कहता है कि ये लाजर को भेज ताकि कोई निशान आए, ताकि वो जो मेरे भाई हैं, जो 5 भाई हैं, वो भी ईमान लेके आएँ। तो ये मैंने आपको मुआवजा करके दे दिया है ताकि आपको पता हो कि ये अमीर आदमी जो है ये कैसे फरीसियों को तस्वीर है। तो ये जो तमसील है ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये बड़ी शानदार है और ये मैं कहूँगा बड़ी इंटेलिजेंट है। ज़ाहिर है यीशु ने बताई है तो इंटेलिजेंट ही होगी। तो इसमें जो है बहुत सारे मुआज़ने हैं और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उल्टी हो जाती हैं। मुआज़ने और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उल्टी हो जाती हैं। जैसा कि एक तरफ जो है वो हम कुछ मुआज़ने देखेंगे, मेरे पास बहुत सारे हैं लेकिन हम कुछ ही देखेंगे। जैसे कि एक तरफ जो है वो एक बहुत ही गरीब आदमी है लाजर, और दूसरी तरफ एक बहुत अमीर आदमी है, ठीक है। और एक टर्निंग पॉइंट है बीच में, एक टर्निंग पॉइंट है, एक जगह है जहाँ पे सारी चीज़ें बदल जाती हैं, और वो क्या है? मौत, डेथ, जो हम सबको आनी है। तो वहाँ पे जो है वो जो है जितना भी हमारा दिखावा है लोगों का, जितना भी जो छुपी चीज़ें होती हैं वो सामने आ जाती हैं, फाश हो जाती हैं और चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो आप हम देखेंगे कि पहले मरने से पहले जो था वो अमीर आदमी अमीर था और लाजर गरीब था। मरने के बाद जो है वो लाजर जो है वो अमीर हो जाता है और गरीब आदमी जो अमीर आदमी जो है वो गरीब हो जाता है। इसी तरह से गरीब आदमी जो था वो अपनी ज़िंदगी में वो उसके घर के बाहर था, उसको वो अंदर नहीं था, अमीर आदमी उसको अंदर नहीं था आने देता। और मरने के बाद जो है वो गरीब आदमी, वही गरीब आदमी वो खुदा की बादशाही के अंदर है और अमीर आदमी जो है वो बादशाही के बाहर है। इसी तरह जो मरने से पहले जो है वो जो है गरीब आदमी, उसके पास कोई खाना नहीं है, वो तो एक टुकड़े को भी तरस रहा है, और अमीर आदमी के पास सब कुछ है। मरने के बाद क्या होता है? मरने के बाद गरीब आदमी जो है वो बड़े की ज़ियाफ़त में है, और अमीर आदमी जो है वो तो एक कतरे को तरस रहा है कि कतरे मेरी ज़बान पे लगा दिया जाए। तो फिर जो गरीब आदमी है उसकी बहुत सारी ज़रूरतें हैं, उसकी बहुत सारी ख्वाहिशात हैं जो कभी पूरी नहीं होती, और अमीर आदमी की हर ज़रूरत, हर ख्वाहिश पूरी होती है। और मरने के बाद ये बिल्कुल उल्टा हो जाता है। मरने के बाद जो है गरीब आदमी की हर ख्वाहिश पूरी होती है, उसकी हर ज़रूरत पूरी होती है, और जो अमीर आदमी है वो उसका कुछ भी पूरा नहीं होता, उसको एक पानी का ड्रॉप भी नहीं मिलता। इसी तरीके से जो गरीब आदमी है उसकी हालत इतनी बुरी है कि वो जो है उसके आसपास के जो जानवर हैं या जो उसके आसपास के रहने वाले हैं वो क्या हैं? कुत्ते उसको आके चाटते थे। और जो अमीर आदमी है उसके दोस्त जो हैं वो बड़े बड़े नवाब होंगे, बड़े अमीर होंगे, मशहूर लोग होंगे, ठीक है। जबकि मरने के बाद क्या होता है कि गरीब आदमी जो है वो किसकी गोद में है? बाप इब्राहिम की गोद में है। तो जो अमीर आदमी है उसके पास कोई नहीं है, ठीक है। वो जो है वो गुनाहगार, ऐसे गुनाहगार लोगों से जिन्होंने तौबा नहीं की वो होंगे जहन्नम में, उनके साथ है वो। उसके बाद हम देखते हैं कि जो ये ज़िंदगी है उसमें गरीब आदमी जो है वो दुख उठाता है और अमीर आदमी जो है वो ऐश में रहता है, और मरने के बाद ये उल्टा हो जाता है। गरीब आदमी जो है वो अब आराम में है और अब अमीर आदमी जो है वो अब दर्द में है। इसके अलावा हम देखते हैं कि गरीब आदमी जो है वो ज़िंदगी में जो है वो हेल्प मांगता है, वो मदद मांगता है, और उसको अमीर आदमी मदद नहीं करता। जबकि मरने के बाद अमीर आदमी मदद मांगता है और अब उसकी कोई मदद हो नहीं सकती। तो इसके बाद फिर हम देखते हैं कि गरीब आदमी के पास कोई उम्मीद नहीं है, कोई खुशी नहीं है इस ज़िंदगी में, और अमीर आदमी के पास सब कुछ है, सब हर किस्म की खुशी है, हर किस्म की ख्वाहिश है। जबकि मरने के बाद गरीब आदमी के पास उम्मीद भी है, खुशी भी है, सब कुछ है, और अमीर आदमी के पास कुछ नहीं है। इसके बाद तो ऐसे मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपको पता चले कि ये स्टोरी जो है, ये तमसील जो है वो कितनी गहरी है, ये कितनी इंटेलिजेंट है। ये यीशु मसीह ने जो है ये ऐसे ही नहीं बोल दी, ये बहुत गहरी है। तो इसमें मैंने आपको मुआज़ने और चीज़ें उल्टे होने का बताया है, और टर्निंग पॉइंट एक ऐसा नुक्ता है जो हर इंसान की ज़िंदगी में आता है,
اور اس کے بعد چیزیں چینج ہو جاتی ہیں، وہ کیا نقطہ ہے؟ موت، ڈیتھ۔ اس تمثیل کا جو مین کریکٹر ہے وہ لازر نہیں ہے، کیونکہ لازر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سائلنٹ ہے، وہ کچھ بولتا نہیں ہے، وہ کچھ کرتا نہیں، وہ بس ادھر تمثیل کے اندر ہے موازنے کے لیے۔ اس کہانی کا جو مین کریکٹر ہے وہ کون ہے؟ امیر آدمی، کیونکہ امیر آدمی جو ہے وہ باپ ابراہیم سے بھی بات کرتا ہے، اور میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا یہ تمثیل یسوع مسیح کس کو کہہ رہی ہیں؟ فریسیوں کو۔ تو اس کہانی کا مین کریکٹر کون ہے؟ امیر آدمی، جو فریسیوں کو ظاہر کرتا ہے اس تمثیل کے اندر۔ تو اس کہانی کے 3 حصے ہیں، پہلا ہے جسمانی زندگی، دوسرا ہے موت، اور تیسرا ہے موت کے بعد والی زندگی۔ تو پہلے ہم زندگی دونوں کی زندگی دیکھیں گے، پھر موت دیکھیں گے، پھر موت کے بعد والی زندگی کو دیکھیں گے۔ میں نے آپ کو پہلے ایک خلاصہ سا دے دیا ہے، تو اب اس کو تھوڑا اور گہرے طریقے سے دیکھتے ہیں کہ کیا ہے۔ تو امیر آدمی جو ہے وہ اکثر جو ہے وہ اپنی عادتاً جو ہے وہ بہت مہنگے کپڑے پہنتا ہے، وہ کتانی کپڑے پہنتا ہے، اور کتان کا کپڑا جو تھا وہ اس دور میں ابھی بھی بہت مہنگا ہے، اور یہی کتان کا کپڑا جو ہے یہ پرپل کلر کا یہ بادشاہ پہنا کرتے تھے، یا جو بادشاہ کے بڑے کلوز ہوتے تھے وہ پہنا کرتے تھے۔ اس کا ذکر جو ہے وہ آستر اس کے 8ویں باب کی 15ویں آیت میں ہے۔ آستر اس کا 8واں باب 15ویں آیت۔ اور مرد کی بادشاہ کے حضور سے آسمانی اور سفید رنگ کا شاہانہ لباس اور سونے کا ایک بڑا تاج اور کتانی اور ارغوانی خلت پہنے نکلا، اور سوسن شہر نے نعرہ مارا اور خوشی منائی۔ آمین۔ آمین۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں مٹکی جو ہے وہ بادشاہ کے بہت قریب ہے، اور اس نے کیا پہنا ہوا ہے؟ کتانی اور ارغوانی کپڑے اس نے پہنے ہوئے ہیں۔ یہ آدمی بھی جو ہے اس تمثیل کے اندر امیر آدمی جو ہے یہ ہیبچولی، یہ عادتاً، یہ اکثر یہ چیزیں پہنتا ہے، اور یہ آپ دیکھیں کہ یہ کتنا اپنی دولت کو یہ شو آف کرتا ہے، دکھاتا ہے، یہ اکثر پہنتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کبھی سال میں 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ ہے، کسی کی برتھ ڈے پہ، کسی اور ایونٹ پہ ہے، بلکہ یہ اکثر پہنتا ہے، اس کی روز کا کام ہے۔ پھر اس کے آگے ایک اور چیز لکھی ہے کہ یہ جو ہے یہ جشن بھی بہت مناتا ہے، یہ پارٹی بھی بہت کرتا ہے، تو روز یہ پارٹی کرتا ہے، روز یہ بہت مہنگے کپڑے پہنتا ہے، تو یہ بہت جو ہے وہ دکھاوے والا آدمی ہے، بہت امیر آدمی ہے۔ تو یہ سن کر فریسیوں کے دماغ میں یہ آیا ہوگا کہ یہ آدمی بہت مبارک ہے، مبارک ہے، مبارک ہے، مبارک ہے، دیکھیں اس کے پاس اتنا گھر ہے، اس کے پاس ایسے کپڑے ہیں، اس کے پاس وہ ایسا کھانا ہے، یہ تو روز جشن کرتا ہے، یہ خدا نے اس کو اتنی برکتیں دی ہیں، یہ تو پتہ نہیں کتنا خدا کے قریب ہے، کتنا پہنچا ہوا ہے، یہ تو پتہ نہیں کتنا دعا کرتا ہے، کتنے روزے رکھتا ہے، یہ تو بہت ہی مبارک انسان ہے۔ کیونکہ فریسیوں کی جو سمجھ تھی کلام کی، وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو امیر ہے، جس کے پاس پراسپیرٹی ہے، جس کے پاس چیزیں ہیں، وہ خدا کی طرف سے بلیس ہے، اور وہ خدا کے بہت قریب ہے، اور جو غریب ہیں وہ کرسڈ ہیں، ان پہ لعنت ہے خدا کی، اور وہ گناہ گار ہیں، اور وہ جہنم میں جائیں گے۔ اس کا ذکر جو ہے ہمیں ایوب کی کتابیں میں ملتا ہے کہ ایوب کے جو دوست ہیں وہ ایوب سے کہتے ہیں کہ تو نے کیا گناہ کر دیا کہ خدا نے تجھے ایسی مصیبت میں ڈال دیا۔ پھر ہم ایک اور جگہ بھی دیکھتے ہیں، جب یسوع مسیح جو ہے وہ ایک اندھے کو شفا دے رہے ہوتے ہیں، تو وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ اس کے کس نے گناہ کیا کہ یہ اندھا پیدا ہو؟ تو ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ فریسی جو تھے، ان کی جو تھیولوجی تھی، ان کی جو کلام کی سمجھ تھی، وہ یہ تھی کہ پراسپیرٹی جو ہے، جو خوشحالی ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ خدا کے بہت قریب ہیں، اور جو غریب لوگ ہیں وہ خدا کے قریب نہیں ہیں، وہ جہنمی ہیں، وہ لعنتی ہیں، خدا نے ان پر لعنت کی ہے۔ تو یہ جو تھے یہ فریسی سمجھ رہے ہوں گے اس ٹائم پہ، کیونکہ ان کی تھیولوجی اس طرح کی تھی۔ تو آگے ہم دیکھتے ہیں کہ جو غریب آدمی ہے اس کی زندگی کیسی تھی، تو 20ویں آیت سے ہی شروع ہوتا ہے، پڑھیں گے نہیں، ویسے ہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 20ویں آیت سے اس کا حالات، غریب آدمی کے حالات بیان کرنا شروع ہوتا ہے۔ تو پہلے نمبر پہ تو وہ غریب تھا،
ٹھیک ہے. اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا, وہ تو مانگنے کے لیے وہاں پہ اس کے گیٹ پہ تھا. دوسرے نمبر پہ اس کو زخم تھے, اور ایسے زخم تھے جس کی ٹرانسلیشن جو ہے وہ السر کے معنی میں آتی ہے. تو اس کے السر تھے, اور اس کے جسم کے ایسے السر تھے کہ جو وہاں سے اس کے السر میں سے پس نکلتی تھی, اور بہت جو ہے دردناک اس کے زخم تھے. اس کے بعد ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ جو ہے وہ ڈالا گیا اس کے دروازے پہ. اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ اپاہج بھی ہوگا, ٹھیک ہے. تو وہ اپاہج بھی تھا. اس کے علاوہ اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا, اور وہ ان ٹکڑوں کو ترستا تھا جو اس کی امیر آدمی کی میز سے گرتے تھے. اب یہ تھوڑی سی جو ہسٹری ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو ٹکڑے ہیں یہ لوگ اس دور میں رکھا کرتے تھے, اور یہ ہاتھ صاف کرنے کے لیے رکھا کرتے تھے, یہ روٹی کے ٹکڑے, تاکہ اس سے وہ ہاتھ صاف کریں. اور یہ روٹی کے ٹکڑے ہاتھ صاف کر کے لوگ جو ہیں وہ ٹیبل کے نیچے پھینک دیا کرتے تھے تاکہ جانور کوئی آئیں اور وہ کھائیں. تو آپ اس سے امیر آدمی کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کھانا جو جانوروں کے لیے ہے وہ امیر آدمی اس کو لازر کو وہ بھی نہیں دیتا, اور غریب آدمی اتنا غریب ہے کہ وہ کھانا, وہ روٹیاں جس سے لوگوں نے ہاتھ صاف کیے ہیں اپنے, وہ اس کو بھی ترس رہا ہے, اس کو وہ بھی نہیں مل رہا. تو یہاں پہ ہمیں پہلا پوائنٹ جو ہے اس میسج کا ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے, ہم کیسے بیہیو کرتے ہیں. ہم جب کسی غریب کو ملتے ہیں تو ہم بھی ایسا سوچتے ہیں, ہم شاید کرتے ایسا نہ ہو, لیکن کیا ہم ایسا سوچتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ ایسا ہی ہے, یہ تو جہنمی ہے, یہ تو خدا نے اس کو برکت نہیں دی, تو میں تو چرچ جاتا ہوں, میں تو پاسٹر ہوں, یا میں تو قبائل نہیں ہوں, یا کوئی بھی ایسی بات, تو میں شاید اس سے اوپر ہوں گا. تو آپ نے امیر آدمی کے ساتھ اپنا موازنہ کرنا ہے, کیونکہ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے فریسیوں کی طرح ہم بھی جو ہے, جو لوگ بچپن سے چرچ جا رہے ہیں ان کو بھی, ہمیں بھی کئی دفعہ پتہ نہیں چلتا کہ ہم کیسے ہیں. تو ہم نے بھی اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم کیا امیر آدمی کی طرح تو نہیں بن گئے. اچھا, اب کہانی کا دوسرا پارٹ جو ہے وہ آتا ہے, اور وہ پارٹ ہے ڈیتھ, موت. ہم نے دونوں کی جسمانی زندگی دیکھی ہے, اب ڈیتھ کا پارٹ آتا ہے, موت کا پارٹ آتا ہے. یہ جو ہے یہ سب سے امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اس کے بعد اب ساری چیزیں بدل جائیں گی, اور میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کیسے کیسے چیزیں جو ہیں وہ بدلی ہیں. تو ڈیتھ جو ہے وہ دونوں کو آتی ہے, سب انسانوں کو آنی ہے. یہ بائبل میں لکھا ہے کہ سب کے لیے مقرر ہے کہ وہ ایک دفعہ مریں, اور اس کے بعد پھر ان کی ایٹرنل جو ہے وہ ججمنٹ ہونی ہے. تو ڈیتھ جو ہے وہ آتی ہے, اور فریسی جو ہے جب یسوع مسیح بتا رہے ہوں گے کہ لازر مار گیا, تو وہ ان کے دماغ میں چل رہا ہوگا کہ ہاں اب اس کی جو لازر پہ جو لعنت ہے وہ پوری ہو گئی ہے. پہلے بھی زندگی میں بھی وہ لعنتی تھا, اور موت کے بعد بھی وہ ضرور ہی وہ دوزخ میں گیا ہوگا, کیونکہ وہ لعنتی ہے, کیونکہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے. اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو فریسی تھے وہ ایسا سوچتے تھے کہ جس کے پاس کچھ نہیں ہے جسمانی طور پہ, وہ خدا کی طرف سے لعنتی ہے, وہ گناہ گار ہے. اور امیر آدمی جب مرتا ہے تو وہ جو ہے اس کا پراپر جنازہ ہوتا ہے, اور اس پہ بہت سے لوگ آتے ہیں, اور غریب لازر کا تو وہ بھی نہیں ہوتا. اس کی جو روح ہے وہ فرشتے اٹھا کے لے کے جاتے ہیں. لیکن یہاں پہ فریسیوں کو بہت بڑا ایک شوق لگتا ہے, بہت بڑا ایک جھٹکا لگتا ہے جب یسوع مسیح کہتے ہیں کہ لازر مرا اور وہ جا کر باپ ابراہیم کی گود میں چلا گیا. تو یہاں پہ جو ہے یہ فریسیوں کو بہت بڑا جھٹکا لگا ہوگا کہ یہ کیا, ہم تو کچھ اور سوچ رہے تھے اور یہ کیا ہو گیا. تو یسوع مسیح نے جان بوجھ کر, اور بائبل میں میرا خیال ہے کہ یہ اکیلی جگہ ہے جہاں پہ باپ ابراہیم کی گود جو ہے اسے جنت کو پکارا گیا ہے, کیونکہ شاید میرا خیال ہے کہ جو فریسی تھے وہ ابراہیم کا سب کو پتہ تھا, اور ابراہیم کو وہ کہتے تھے کہ ہمارا باپ ہے, وہ ایمانداروں کا باپ ہے. اور جب بھی انہوں نے کوئی اپنے آپ کو کہنا ہوتا تھا تو کہتے تھے کہ ہم ابراہیم کی اولاد ہیں. تو یسوع مسیح نے اس لیے یہ جو لفظ ہے, اور وہ سمجھتے تھے کہ باپ ابراہیم تو ضرور ہی, کوئی اور جائے یا نہ جائے, باپ ابراہیم تو ضرور ہی جنت میں گیا ہوگا. تو اس لیے جو ہے یہ جنت کو یسوع مسیح نے جان بوجھ کر باپ ابراہیم کی گود کہا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لازر جو ہے وہ لٹرلی ان کی گود میں جا کے چلا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ باپ ابراہیم کے اسی جگہ پہ ہے جہاں پہ باپ ابراہیم ہے, ان کے ساتھ ہے وہ.
تو یہاں پہ جو ہے اس نقطے کے بعد جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سب کچھ بدل جاتا ہے، سب کچھ بدل جاتا ہے. اور یہاں پہ جو ہے یہ اب جو امیر آدمی جو ہے وہ مرتا ہے اور وہ دوزخ میں چلا جاتا ہے. اور وہ جب دوزخ میں جاتا ہے تو وہ اپنا حال بتاتا ہے کہ وہاں پہ بہت دکھ ہے، وہاں پہ بہت پین ہے، درد ہے، وہاں پہ اتنا زیادہ پین ہے کہ وہ جو ہے وہ ایک پانی کے قطرے کو ترس رہا ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ ایک پانی کا قطرہ وہ اگر لازر لگا بھی دیتا تو اس کی شاید درد کم ہو جاتی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے. دوزخ کی درد جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، لیکن یہ تشبیہاً کہا گیا ہے، یہ محاورتاً کہا گیا ہے کہ اتنی درد ہے کہ بندہ ایک پانی کے قطرے کو بھی جو ہے وہ ترس جاتا ہے، اتنی درد ہے، اتنی پین ہے. تو یہاں پہ جو ہے ایک اور کلو ہمیں ملتا ہے کہ جو امیر آدمی ہے وہ جو ہے اس تمثیل میں وہ فریسیوں کو ظاہر کر رہا ہے، کیونکہ وہ کیا کہتا ہے، باپ ابراہیم. اور باپ ابراہیم کو کون باپ کہتے تھے؟ فریسی، اسرائیلی لوگ. تو یہاں سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ امیر آدمی جو ہے وہ کس کو ظاہر کرتا ہے؟ فریسیوں کو. تو وہ یہاں پہ کیا کہتا ہے کہ باپ ابراہیم، وہ بڑے مان سے کہتا ہے کہ وہ باپ ابراہیم کو دیکھتا ہے، وہ بڑے مان سے کہتا ہے کہ باپ ابراہیم میں تکلیف میں ہوں اور میرے پہ رحم کر. اور یہاں پہ بھی ہم اس کا ایٹیٹیوڈ دیکھتے ہیں، اس کا بیہیویئر دیکھتے ہیں امیر آدمی کا، کہ وہ ابھی تک لازر کو نا اپنے سے نیچے سمجھتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ لازر جو ہے نا وہ میرا خادم ہی ہے. وہ باپ ابراہیم کو کہتا ہے کہ لازر کو بھیجیے کہ میرا کام کر دے، یہ مجھے نا وہ پانی میں ڈبو کے اپنی انگلی تو میرے اوپر لگا دے. تو آپ اس کا ایٹیٹیوڈ یہاں پہ بھی دیکھتے ہیں کہ امیر آدمی دوزخ میں آ کے بھی اس کا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ نہیں بدلا ہے، اس کا ایٹیٹیوڈ وہی ہے جو اس کا پہلے تھا. تو اس سے ہمیں دوزخ کے بارے میں ایک اور چیز پتہ چلتی ہے کہ دوزخ جو ہے وہ گناہ کی سزا کے لیے ہے. وہاں پہ کوئی جو ہے وہ توبہ نہیں ہے، وہاں پہ کوئی بھی جو ہے وہ معافی نہیں ہے. جیسے کہ ہم اس امیر آدمی کی حالت بھی دیکھ رہے ہیں، وہ ابھی تک چینج نہیں ہوا دوزخ میں آ کے بھی. اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو باپ ابراہیم ہے وہ کیا پکارتا ہے؟ چائلڈ. وہ کہتا ہے بیٹے، میرے بیٹے، کہ میں جو ہے ہمارے درمیان جو ہے وہ بہت بڑا گڑھا ہے اور اس کے جو پار کر کے کوئی نہیں آ سکتا. تو یہ جب یسوع مسیح کی تمثیل بتا رہے ہوں گے، یہ یسوع مسیح کو ان پہ جو ہے وہ فریسیوں پہ ترس آ رہا ہوگا، کیونکہ فریسیوں نے مار کے کدھر جانا تھا؟ دوزخ میں. تو یسوع مسیح نے جان بوجھ کے یہ لفظ استعمال کیا تمثیل کے اندر، آؤٹ آف ترس کھا کے. چائلڈ کا جو لفظ ہے، بیٹے کا جو لفظ ہے، یہ استعمال یسوع مسیح نے کیا. اور یہ جو پوری تمثیل ہے یہ بھی یسوع مسیح ان کو اسی لیے بتا رہے ہیں تاکہ وہ اپنے رستے بدل لیں، تاکہ وہ یسوع مسیح کو سن لیں، ان کی بات مان لیں، کلام کو سن لیں. تو اس سے ہمیں ایک اور چیز پتہ چلتی ہے. پہلی چیز ہم نے کیا سیکھی کہ ہم نے امیر آدمی کی طرح زندگی نہیں گزارنی ہے، کیونکہ ہمارے اچھے کاموں سے ہمیں نجات تو نہیں مل سکتی ہے. ہمیں نجات تو صرف اور صرف ایمان سے ملتی ہے، یسوع مسیح پر ایمان سے. لیکن جو ہمارے کام ہیں اس سے ہمارے پھلوں کا پتہ چلتا ہے، اس سے ہمارے دل کا پتہ چلتا ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہماری روٹس کدھر ہیں، ہماری جڑیں جو ہیں وہ کدھر ہیں. اگر ہماری جڑیں جو ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کے اندر ہیں تو پھر ہم امیر آدمی کی طرح نہیں ہوں گے. اور اگر ہم امیر آدمی کی طرح ہیں تو پھر ہمیں ڈرنے کی ضرورت ہے، پھر ہمیں چینج ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ ابھی وقت ہے اور موت کے بعد کسی کے پاس وقت نہیں ہوگا. اور کسی کو بھی نہیں پتا کہ موت کب آنی ہے، جیسے کہ ان کو بھی نہیں پتا چلا اس تمثیل کے اندر، نہ امیر آدمی کو نہ غریب آدمی کو. دوسری بات جو ہم یہاں پہ سیکھیں گے وہ یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو ایماندار ہیں وہ ان کے پاس خوشحالی ہو، ان کے پاس سب کچھ ہو، جیسا کہ اس تمثیل میں لازر کی حالت ہے. لازر جو ہے وہ ایماندار ہے، وہ فردوس میں گیا ہے، وہ باپ ابراہیم کی گود میں گیا ہے، لیکن اس زندگی میں وہ اس کی کوئی زندگی اتنی اچھی نہیں تھی. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو امیر ہے وہ خدا کے بہت قریب ہوگا اور غریب جو ہیں وہ خدا کے لعنتی ہیں یا خدا سے دور ہیں. تو یہ جو ہے یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے. آج کل ہم بہت سارے دیکھتے ہیں کہ وہ کوئی بندہ ہے، اس نے بہت اچھے مہنگے کپڑے پہنے، اس کے پاس کار ہے یا اس نے بہت اچھا گھر بنایا ہے، تو ہم اس کو کہتے ہیں بہت بات ہے، خدا نے آپ کو بہت برکت دیا، آپ تو خدا کے بہت دعا کرنے والے ہیں، آپ تو دعا گو ہیں. ایسا نہیں ہے.
ایسا نہیں ہے. جو غریب جو ایماندار ہیں وہ غریب بھی ہو سکتے ہیں. یہ خدا کی مرضی ہے کہ خدا کس کو بلیس کرتا ہے اپنے پرپس کے لیے اور کس کو نہیں کرتا. جیسا کہ ہم پرانے عہد نامہ میں دیکھتے ہیں کہ پرانے عہد نامہ میں جو زیادہ تر ایماندار تھے ان کے پاس بہت پیسے تھے, وہ بہت امیر تھے. لیکن نئے عہد نامہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ نئے عہد نامہ میں جتنے بھی ایماندار تھے وہ اتنے امیر نہیں تھے, ان کے پاس زیادہ کچھ نہیں تھا, نہ شاگردوں کے پاس زیادہ کچھ تھا, نہ پولس رسول کے پاس, مقدس پولس رسول کے پاس زیادہ کچھ تھا. تو یہ جو ہے ہماری جو خوشحالی ہے, اس سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ ہم خدا کے کتنے قریب ہیں, یا خدا نے ہمیں اس لیے برکت دی ہے کہ خدا کہ ہم قریب ہیں. خدا جو ہے وہ کسی ان بلیور کو, کسی غیر ایماندار کو بھی چیزیں دے سکتا ہے. تو اس سے ہمارا ایمان کا یا اس سے ہمارے نجات کا کنیکشن نہیں ہے. اس کے بعد جو اگلی بات ہم دیکھیں گے کہ وہ ہم اس بات کا جواب دیکھیں گے کہ کیوں وہ امیر آدمی جو ہے وہ جو ہے دوزخ میں گیا, کیوں جو ہے وہ دوزخ میں امیر آدمی گیا. اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ شاید میرے کلام کا مین پوائنٹ ہے, اور اسی لیے میں اسٹریس کروں گا بار بار کہ وہ جو ہے اس کا ذکر جو ہے وہ ہمیں 29ویں آیت میں ملتا ہے. اس کا آنسر جو ہے, اس کا جواب جو ہے وہ 29ویں آیت میں ملتا ہے. لوکا 16 باب اس کی 29ویں آیت, پلیز پڑھ دیں. ابراہیم نے اس سے کہا, ان کے پاس موسیٰ اور انبیاء تو ہیں, ان کی سنیں. اس نے کہا, نہیں اے باپ ابراہیم, ہاں اگر کوئی مردوں میں سے ان کے پاس جائے تو وہ توبہ کریں گے. اس نے اس سے کہا کہ جب وہ موسیٰ اور نبیوں ہی کی نہیں سنتے تو اگر مردوں میں سے کوئی جی اٹھے تو اس کی بھی نہ مانیں گے. آمین. آمین. تو یہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ جب میرا آدمی جو ہے وہ باپ ابراہیم سے کہتا ہے کہ اس غریب لازر کو بھیج تاکہ جو میرے 5 بھائی ہیں وہ بھی اس کو دیکھ کے, وہ اس معجزے کو دیکھ کے, نشان کو دیکھ کر ایمان لائیں. تو ابراہیم, مقدس ابراہیم ان کو کیا کہتے ہیں کہ جب وہ نبیوں کی نہیں, موسیٰ اور دوسرے نبیوں کی نہیں سنتے تو وہ اس نشان کو دیکھ کے بھی ایمان نہیں لائیں گے. تو اس کو کیونکہ پتہ تھا کہ میرے بھائی بھی میرے جیسے ہی ہیں, وہ بھی جو موسیٰ اور انبیاء ہیں اس سے مراد کیا ہے؟ شریعت. اس سے کیا مراد ہے؟ شریعت, اولڈ ٹیسٹمنٹ, پرانا عہد نامہ جو تھا یہودیوں کے پاس تھا. اور وہ جو ہے وہ امیر آدمی جو ہے وہ اس پہ غور نہیں کرتا تھا, اس کو نہیں پڑھتا تھا, اس کو سمجھتا نہیں تھا, اس پہ ایمان نہیں تھا لاتا. اور اس وجہ سے جو ہے یہ وجہ بنی کہ وہ اتنی عذاب میں گیا. اور اس کو پتہ تھا کہ میرے بھائی بھی اسی طرح کے ہیں, اس لیے اس نے مقدس ابراہیم کو کہا کہ باپ ابراہیم تو لازر کو بھیج تاکہ وہ یہ معجزہ دیکھ کر میرے بھائی جو ہیں وہ ایمان لائیں. تو باپ ابراہیم نے کہا کہ یہ معجزہ دیکھ کے بھی ایمان نہیں لائیں گے اگر وہ کلام کو سن کر ایمان نہیں لاتے. اگر وہ کلام کو نہیں سنتے, اس پہ جان نہیں دیتے, اس پہ عمل نہیں کرتے, تو معجزہ اتنی مرضی کروا لیں فرق نہیں پڑے گا. اور آپ کو پتہ ہے کہ کلام میں لکھا ہوا ہے کہ یسوع نے کہا کہ اس دن بہت سے, جب یسوع مسیح آئیں گے تو اس دن بہت سے ہوں گے کہ وہ کہیں گے کہ ہم نے تیرے نام سے بدروہیں بھی نکالی, ہم نے تیرے نام سے یہ بھی کیا وہ بھی کیا. اور یسوع مسیح ان سے کہیں گے کہ میرے ساتھ سے چلے جاؤ, میں تمہیں نہیں جانتا ہوں. تو اس سے ہمیں ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ ایمان جو ہے وہ کس سے آتا ہے؟ خداوند کے کلام کو پڑھنے سے. اور نجات بھی جو ہے اس کا پتہ ہمیں کیسے چلتا ہے کہ کیسے نجات لینی ہے, وہ کسی معجزے سے ہمیں نہیں پتہ چلتا, وہ خدا کے کلام سے پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. خداوند کے کلام کو سننا, اس پہ غور کرنا, اس پہ عمل کرنا اور اس کو اپنی زندگی میں لینا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. نہیں تو آپ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم جو یہاں پہ بیٹھے ہیں, جو بچپن سے چڑھ جا رہے ہیں, ہم بھی کہ اب کلام ہونے والا ہے تو اب میں ذرا سو جاؤں, اب میں ذرا آرام کر لوں, کلام ہی ہے, اپنے پہلے بھی سنا, بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. تو اگر یہ ایٹیٹیوڈ ہے تو یہ ایٹیٹیوڈ غلط ہے. آپ نے دیکھا کہ میرا آدمی جو تھا وہ خدا کے کلام کو اس نے نہیں سنا, انبیاء موسیٰ اور دوسرے انبیاء کو اس نے نہیں سنا, یعنی کہ خدا کی شریعت کو اس نے نہیں پڑھا, اس کو نہیں انڈرسٹینڈ کیا, اور وہ کدھر چلا گیا. تو خدا کے کلام کو پڑھنا جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس سے ملتی جلتی جو ہے وہ ایک اور تمثیل ہے, وہ ہے بیج بونے والے کی. اس کو ہم پڑھیں گے نہیں, ویسے میں آپ کو حوالہ بتا دیتا ہوں کہ متی اس کے 13ویں باب میں ہے یہ. اور اس میں بھی یسوع مسیح جو ہے خداوند کے کلام کو سننے کو اہمیت دیتے ہیں. جو بیج ہے وہ خداوند کا کلام ہے, اور ڈفرینٹ قسم کے زمینی ہیں
وہ ہمارے دل کو ظاہر کرتی ہیں. اب میں سے زیادہ لوگوں کو پتہ ہے. تو کچھ جو ہے وہ پتھریلی زمین پہ گرا. وہ ایسے لوگ ہیں جو وہ سنتے ہیں اور ایموشنل ہو کر وہ ذرا سا خوش ہو جاتے ہیں, اور جو ہی وہ باہر جاتے ہیں, جو ہی تھوڑی سی دیر ہوتی ہے تو ان کی کیونکہ جڑیں نہیں ہوتی, انہوں نے صحیح طریقے سے سنا نہیں ہوتا, اس کو قبول نہیں کیا ہوتا, وہ تو بس ایموشنل ہوتے ہیں, وہ تو بس اپنا ایموشن شو کر رہے ہوتے ہیں کہ تیز گیت گائے یا یہ کیا یا وہ کیا یا ویسی کوئی بات کہی تو آنسو نکل آئے. تو اصلی میں خداوند کا کلام جو ہے ان کے دل میں گھر نہیں کرتا, اور وہ جو ہے پتھریلی زمین ہے اور وہاں پہ بھی جو ہے وہ پھل نہیں آتا. اسی طرح سے جو ہے وہ جھاڑیوں میں بیج گرتا ہے. جھاڑیوں والے وہ لوگ ہیں جو چرچ میں تو خدا کا کلام سنتے ہیں, لیکن جو ہی باہر نکلتے ہیں ساتھ ہی ان کو یہ پڑ جاتا ہے گھر جا کے کھانا بنانا ہے, یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, اور وہ خدا کے کلام کو بھول جاتے ہیں. اس کو سمجھنا ان کی پرائورٹی نہیں ہوتی, ان کو سمجھنے کے ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. تو خداوند کے کلام کو وہ اصل میں جو ہے وہ دنیا کی فکروں کے نیچے دبا دیتے ہیں. یہ جھاڑیوں والی زمین ہے. لیکن ایک اور زمین ہے جو زرخیز زمین ہے, اور جب اس پہ کلام کا بیج آتا ہے تو وہ پھل جو ہے وہاں سے اگتا ہے. تو ہم نے جو ہے وہ زرخیز زمین بننا ہے. آپ جب بھی چرچ آتے ہیں تو میری درخواست ہے کہ آپ اپنے دل کو تیار کر کے آیا کریں. ایسے نہیں کہ آپ گیت گا لیے ہیں بس ٹھیک ہے, تھوڑا سا اپنی انجوائمنٹ ہو گئی ہے, تیز گیت گا لیے ہیں اور اب کلام ہونے والا ہے تو اب میں ذرا ریسٹ کروں گا یا کروں گی. ایسا نہیں ہے. خداوند کے کلام کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ نجات کا آپ کو کسی اور چیز سے پتہ نہیں چلے گا, نہ پرندوں سے, نہ کسی بت سے, نہ کسی درخت سے, کسی معجزے سے بھی نجات کا آپ کو پتہ نہیں چلے گا. نجات کا آپ کو پتہ کدھر سے چلتا ہے؟ خداوند کے کلام سے. آپ کو خداوند کے کلام سے پتہ چلتا ہے کہ یسوع مسیح جو ہے خدا کا بیٹا ہے اور وہ اس دنیا میں آیا اور اس نے ہمارے گناہوں کے لیے جان دی. تو یہ کہاں سے آپ کو پتہ چلا؟ خداوند کے کلام سے. یہ کہیں پہ اور نہیں ہے. تو خداوند کے کلام کو آپ نے خداوند کے کلام کو بہت غور سے سننا ہے. اس کی اہمیت ہے. اور میں تو یہاں تک کہوں گا کہ عبادت کا جو مین حصہ ہے جس پہ زیادہ زور ہونا چاہیے وہ خداوند کا کلام ہے. کیونکہ خداوند کا کلام نہ صرف آپ کی نجات کا باعث بنتا ہے, وہ بلکہ آپ کا آگے تقدیس کے عمل میں بھی, جب آپ کرسچن بن جاتے ہیں, جب آپ مسیحی بن جاتے ہیں تو آگے تقدیس کے عمل میں بھی آپ کو آپ کی مدد کرتا ہے. اور اس کا ذکر جو ہے وہ یوحنا اس کا 17واں باب اس کی 17ویں آیت میں, جان 17:17. مقدس یوحنا کی انجیل اس کا 17واں باب 17ویں آیت سے. جس طرح میں دنیا کا نہیں وہ بھی دنیا کے نہیں, انہیں سچائی کے وسیلہ سے مقدس کر, تیرا کلام سچائی ہے. آمین. آمین. تو ہم یہاں پہ پڑھتے ہیں کہ ہماری جو تقدیس ہے وہ کس سے ہوتی ہے؟ خداوند کے کلام سے. ابھی یہاں پہ ہم نے پڑھا ہے کہ سچائی کے وسیلہ سے انہیں مقدس کر, اور سچائی کیا ہے؟ خداوند کا کلام ہے. تو خداوند کا کلام جو ہے وہ نہ صرف ہمیں نجات کے بارے میں بتاتا ہے, وہ نہ صرف ہمیں گناہ کے بارے میں بتاتا ہے, وہ بلکہ ہماری تقدیس بھی کرتا ہے. تو آپ کی تقدیس ایسے نہیں ہو, آپ کی تقدیس جو ہے وہ گھر بیٹھے نہیں ہو جائے گی, یا ایسے آپ دعا کریں گے وہ جس کو کہتے ہیں کہ جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں وہ چلے پہ بیٹھتے ہیں, وہ ایسا کچھ کرتے ہیں. تو ایسے آپ کی تقدیس نہیں ہوگی. آپ کی تقدیس کس سے ہوگی؟ جتنا آپ گہرا جائیں گے خداوند کے کلام کے اندر. خداوند کے کلام کو سمجھنا, اس کو پڑھنا, اس پر عمل کرنے سے آپ کی تقدیس ہوگی, اور آپ اسپرچولی, آپ روحانی طور پہ آگے بڑھیں گے. روحانی طور پہ آپ نعرے مارنا اچھی بات ہے, سارا کچھ اچھی بات ہے, گیت گانا بھی اچھی بات ہے, یہ ساری اچھی باتیں ہیں. لیکن آپ کی جو تقدیس ہے, آپ کی جو مضبوطی ہے, آپ کی جو گروتھ ہے, ترقی جو ہے روحانی طور پہ, وہ کہاں سے ہوگی؟ خداوند کے کلام سے. اور یہ نہیں ہے کہ صرف آپ نے پڑھ کے بند کر دینا, اس کو سمجھیں, اس کی تشریح کو دیکھیں, اس کو سمجھیں, اس پہ عمل کریں, اس کو یاد رکھیں. تو اس کو ہم نے پورا کھانے کی طرح جو ہے وہ ہضم کرنا ہے. خدا کے کلام کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کو ہضم بھی کرنا ہے. اس کو کھا کے تو بس پھینک نہیں دینا ہے, اس کان سے سن کے اس کان سے نکال نہیں دینا, اس کو سمجھنا بھی ہے. یہ جو ہے یہ بہت اہم بات ہے. چلیں ہم اپنی سٹوری پہ واپس آتے ہیں اور ختم کرتے ہیں. کچھ لاسٹ باتیں جو ہیں وہ کریں گے.
تو وہ جو فریسی ہیں وہ جو ہے وہ نشان مانگتے ہیں، وہ نشان مانگتے ہی رہتے ہیں، جیسے ہم نے ابھی متی کی انجیل میں پڑھا. تو اب ہم دیکھیں گے کہ ان کو نشان ملا کہ نہیں ملا. تو ان کو نشان بالکل ملا. اور ان کو نشان کہاں سے ملا؟ ان کو نشان جب یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے تھے تو ان کو نشان مل گیا. ان کو نشان ملا کہ نہیں ملا؟ مل گیا. لیکن پھر بھی وہ ایمان لائے کہ نہیں لائے؟ زیادہ تر ان میں سے ایمان نہیں لائے. ٹھیک ہے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نشان جتنے مرضی ہو جائیں. اور اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ یسوع مسیح نے اور بھی بہت سے معجزے کیے، جیسے لازر کو یسوع مسیح نے زندہ کیا، اور بھی بہت سے معجزے خداوند نے کیے. لیکن وہ جو ہے وہ ایمان نہیں لائے، بلکہ ان کے وہ تو غصہ ان کے اندر آتا جا رہا تھا، اور اس حد تک وہ غصہ تھے کہ انہوں نے یسوع مسیح کو مصلوب کر دیا. تو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ نشان سے کچھ نہیں ہوگا. یہ اچھی بات ہے شفا لینا، یہ ساری چیزیں اچھی بات ہیں. لیکن جو آپ کی جو مین جو فوکس ہونا چاہیے، جو آپ کا مین جو آپ کے ٹارگٹ ہونا چاہیے، وہ کیا ہونا چاہیے؟ خدا کے کلام کو پڑھنا، اس کو سمجھنا. اور جیسا کہ ہم نے پڑھا ہے کہ امیر آدمی جو ہے وہ باقی اس کے پاس سب کچھ ہے، دنیا کا اس کے پاس سب کچھ ہے، وہ بادشاہ والا ڈریس پہنتا ہے، روز پارٹی کرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے. لیکن وہ اسپرچولی جو ہے وہ ڈیڈ ہے، وہ خدا کے کلام پہ غور نہیں کرتا. اور دیکھیں اس کے ساتھ کیا ہو گیا. ٹھیک ہے. تو یہ جو زندگی ہے، اس میں سب سے ہمارے لیے جو لیسن ہے وہ یہ ہے کہ یہ زندگی ہے، اس میں سے سب سے عام بات کیا ہے؟ ہماری اسپرچول گروتھ، ہماری روحانی ترقی. ہم روحانی طور پہ کدھر ہیں؟ کیا ہم مسیح میں ہیں، واقعی ہیں؟ اور کیا ہم روحانی طور پہ ترقی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ یہ جو باقی دنیا کی چیزیں، یہ بھی ہماری ضرورتیں ضرور ہیں، ہمیں اپنی ضرورتوں کے لیے محنت ضرور کرنی چاہیے، سب کچھ ٹھیک ہے. لیکن خدا کی ہمارا جو مین فوکس ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ خدا کے کلام کو پڑھنا، اس کو سمجھنا. اسی سے ہماری روحانی ترقی ہوگی، ہمیں نجات بھی ملے گی. اور یہ سب سے اہم بات ہے، کیونکہ موت کے بعد جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے. اور وہ اس بات پہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ آپ کدھر گزاریں گے، کہ آپ خدا کے کلام کو کتنا پڑھتے ہیں. اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے تو اپنے پاسٹر سے پوچھیں، یا اگر آپ کے پاس بائبل نہیں ہے تو آپ بائبل بھی لے سکتے ہیں. لیکن آپ اگر اس زندگی میں خدا کے کلام کو نہیں پڑھیں گے، اس کو نہیں سمجھیں گے، اس کو اپنی زندگی میں نہیں اپنائیں گے، تو پھر آپ کا بہت بڑا لاس ہے. وہ یسوع مسیح نے کہا بھی تھا کہ اس آدمی کو کیا فائدہ جو زندگی میں سب کچھ پالے اور اپنی روح کا نقصان کر لے. تو اس بات کو ہم نے دیکھنا ہے. اور آپ کو نجات، اگین میں اس بات کو بہت زیادہ اسٹریس کروں گا، آپ کو نجات کیسے ملے گی؟ آپ کو نجات ایسے ہاتھ اٹھانے سے یا 2 منٹ رونے سے نجات نہیں ملتی ہے. آپ کو نجات کس سے ملتی ہے؟ خدا کے کلام کو پڑھنے سے، اس پر ایمان لانے سے، یسوع مسیح پر ایمان لانے سے، اس کو سمجھنے سے. اور آپ کی روحانی ترقی بھی کس سے ہوتی ہے؟ خدا کے کلام کو پڑھنے سے. ہم نے اس میں یوحنا کی انجیل میں ابھی پڑھا ہے. تو خداوند آپ کو بہت برکت دے. اب جو ہے میں میٹنگ کا باقی تار جو ہے وہ پاسٹر کاشف کو دوں گا. پاسٹر سیموئل.